أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد. Please recite a louder salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. We extend our condolences to Brother Tawqir for the demise of his respected mother. May Allah grant her the status of the nearness of Sayyidah Fatima Zahra Salamullah. Inshallah ta'ala. Mu'mineen, the words that I have recited, I have been asked to talk in English, alhamdulillah. Some of our brothers, they understand English. So I'll be pretty much in English and then I'll keep on changing the mode. My apologies for that, for a couple of sentences if they are in Urdu. The words that I've chosen here for the discussion, that is a famous verse in which Allah says that if you claim that you love Allah subhanahu wa ta'ala, O Prophet, tell them that they should follow you. They should follow your footprints. Allah will start loving them. It's a very famous verse. Let me tell you that there are three ways to establish your greatness. The first one, that you have a particular trait and you claim that this particular trait that I possess is something that is very, very important. For example, you say that you are a brave person. Bravery is a trait. The problem is that most of the people would not go this pathway to claim their greatness, because there might be an occasion or situation where you need to show your bravery. For example, there is a situation in which you are supposed to come out of your home and fight against an enemy. Likewise, there is a situation which demands you to condemn the taghut or condemn the oppressor. But there is a fear that if you condemn the oppressor, they may retaliate. And it could lead to the destruction of your home. You can be imprisoned. So it's hard to claim your greatness through certain traits, because they require certain examination, and those examinations come with the cost, and you can't just bear the cost. Take the example of Pakistan. Like when people people claim that they are brave, the situation required them to come out of the home and stand against the oppression of the army and the corrupt politicians. And it is an examination. Once you come out and stand against, to show your bravery and to make your claim proven, unfortunately, the prison is the next thing, and your house will be destructed and you will be tortured and this and this, and these things. So this is the hard part. People usually don't claim their greatness based on this particular path. The second thing is that when you associate yourself to someone, for example, I say that I am the nephew of the Prime Minister of Pakistan. So the moment you use the word of or the idafat, it means the greatness doesn't lie in you. Greatness lies in someone whom you are associating yourself to. So that is a relatively easier path. Why? Because, but the problem is, like, if you are establishing your claim of greatness being associated with someone, people usually expect you to have the same traits. That's the problem. For example, if I say I am the Sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad.
then people would expect me to show the bravery at the time when Rasulullah is alone in the Uhud. Rasulullah was the bravest person on the earth. Rasulullah was Sadiq. If I am, not, if I'm committing lies, if I'm, telling lies and these sort of things, my association with Rasulullah will be subject to question. So it is another hardest path. It is another second hardest path because, you associate yourself. Another thing is that the association also gets challenged by another association. For example, I say that I'm associated with the, chief minister of or premier of New South Wales. Well, suddenly Ali Bhai, he stood up and he said, well, that's fine. That's a great thing. But I am associated with the Prime Minister of Australia. And then suddenly Faris Bhai stands up and says that I'm associated with the Trump, who is the president of the America. So this sort of claim of greatness, which is associated with someone, is also challenged and also not easy because people expect you to exhibit the similar traits that you have an association with. So that is another hard part. So that's why people don't claim their greatness based on the association more often, unless that they don't have it. However, the third thing is, and again, another thing is that when you associate yourself to someone who is not present, for example, yet people are expected to, for example, if I associate myself that yes, I have an association with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then I am expected to follow what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says. That's another thing. However, there is another way of establishing your, greatness, which is the easiest thing. And what is that? That I love someone. If someone is a great personality, you claim that I have a love for this person, showing that I am in line with the ideology of this person. I really love whatsoever he has been doing and all. Now, if it is a person, it is relatively, easier to find out whether love is there or not, so that you could, but what happens that you actually base your claim of establishing or having love with someone when the personality cannot be seen, when the personality cannot be approached because it doesn't have any physical status? So what would happen? Now it becomes easier for a person who actually claims that I am a great person within the society. Why? If I say that I love to Allah subhanahu wa ta'ala, now, for example, I say, Faris Bhai, I love you. And Faris Bhai say, no, you have never shown anything that proves that you love me. So it's easy. I mean, he can just condemn me. I mean, he can, bring my claim from, 10 to 0, immediately telling, no, love requires certain things and all that stuff. What happens that when I say, I love Allah subhanahu wa ta'ala, and you can't ask Allah subhanahu wa ta'ala, you can't go and meet Allah subhanahu wa ta'ala, you can't actually have a conversation with Allah subhanahu wa ta'ala, you can't actually get the proof or disproof of this particular claim. That's a hard thing. So what happens? For this particular reason, Allah revealed in Quran Majid that if you have a claim that you love Allah subhanahu wa ta'ala, which can be true, which cannot be true. It could be a claim just to show your, so-called taqwa within the people around you, or it is something that you use to establish your personality, or this is something that actually you employ to establish your greatness over others. Then Allah says that if you have this claim, you need to follow the footprints of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why didn't Allah say that if you have a claim that you love Allah subhanahu wa ta'ala, love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? That because, again, Prophet Muhammad he is the prophet for the generations to come until the day of judgment. So if
It is the love of Allah subhanahu wa ta'ala which cannot be proven, because you can't access to Allah subhanahu wa ta'ala. Later, when Prophet Muhammad would die after 63 years, and then you claim, then again it is not, you're not in position. It's the same situation that you can't actually go to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, take him out from his grave, and say, ask whether this person loves you, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It was not possible. So Allah did not put the standard in the love per se. The establishment of your greatness, or establishment of your love, or the claim of your love, it requires a standard which is based on the action rather than the allegiance to certain statement. And that's why Rasulullah said, Allah subhanahu wa ta'ala said to Rasulullah, "O Rasul, say to them that if they have a claim that they love Allah subhanahu wa ta'ala, they should just simply follow your footprints." And that's all. It refers to another situation. Another situation. And that situation is that while you want the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, the pathway goes through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So this verse also establishes the importance of wasila as well. Otherwise, Allah could say that I have written certain, lines in the Quran Majid. These are the actions, just perform it. But Allah didn't do that. Allah said, just follow the footprints of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So it simply means that I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, I really need your nearness. Can you, take me very closer to you? Allah says, no, not that way. Go to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, follow him, and then you will come to me. So Allah has established the jawaz, or the reason for the wasila. Now this verse I have chosen for a couple of reasons. This verse has become so-called, a bit of problem for two communities. And then I'll relate this particular thing to two nations. One for the Yahud, or the Bani Israel, and the second one, the Muslims per se. These were the two nations who used to consider themselves as the special nations. And Quran said to both, Tilka amaniyuhum wa amani ahlul kitab. Allah said to Muslims, it was stated to Muslims, you consider yourself very close to Allah subhanahu wa ta'ala? Muslims, Allah is talking about the Muslims. Do you consider that you are very close, or very special to Allah subhanahu wa ta'ala? These are your, just wishes, unfulfilled wishes. And these were the wishes of Bani Israel as well. Tilka amani wa amani ahlul kitab. O Prophet, they always consider them without taking any action. They just consider that actually they are very close to Allah subhanahu wa ta'ala. So see how Allah. Another important thing that is important, that it has become remember a couple of things. Whenever Allah wants to accept something, it always actually refers you to a certain standard. This standard could be tangible, like you can see. This standard could be non-tangible, like you can't see. For example, for example, if you are measuring the iron, if you are actually, calculating the weight of the iron, you would use an iron weight. You would put it here, and then 1 kilogram of the iron, it would be here, and then you will calculate it. And then again, 2 kilograms of iron. But if it is related to the gold, then the measurement is slightly different. When it comes to the words, now words are not tangible, so you can't measure the accurateness of the word by putting them into, mizan of where you actually measure iron or gold or these sort of things. Because words are not the similar thing as the iron or the gold, so you use the behr or the wazn. Wazn is a different thing. So you use, rim, rima, rim, rima, rima, rim, rim, and then you actually bring the line of your poetry, and then you make it comparable. If it is compared, in a proper way, then you say like this particular verse or stanza that is in line with this behr, and that's why it's okay. This is how it works. So things are measured in terms of their own, reality.
So you will bring, for example, if it's a metal, metal will be, measured with the help of the mizan of the metal. If it's the word would be measured by the mizan of the words. Likewise, amal are also measured in comparison to a certain standard of amal. That's why IMA said that nahnu mawazinul amal. We are the mizan of amal. So what would happen? I have done something, so my amal would be brought and would be seen whether they are close to the amal of Nabi, Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, and the prophets. If they are closer to it, then my status will be different. If it is far away, then my status would be different. Does it make sense to you? So in this situation, sometimes a certain personality is considered to be the standard rather than the amal per se. For example, the Hazrat Ammar bin Yasir, at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, people were bringing, they were in the battle, one of the battles, and people were bringing the stones. Whenever Ammar would come, he would bring 2 stones. Prophet Muhammad saw this dedication and devotion and said, Ammar, you will become the standard for the iman of the mu'mineen. There will be time that an oppressor group will kill you. Those who would be along with the oppressor group, they will go to the hell, while you will be calling to the Jannah. And those who would be you will be going to the Jannah, while people against you would go to the Jahannam. It was a hadith, and it was a very well-established hadith found in the literature of Ahlul Sunnah and all different books. So what happened? Like, this thing was established while Rasulullah was there. It became a very famous statement of Rasulullah. Let's wait when Rasulullah dies. The Hazrat Ammar bin Yasir, he would become the standard. Please recite a louder salawat. محمد وآل محمد رواج بلند عليه الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. So everyone was after the Ammar. Everyone was after. People used to talk. Prophet died, and after the Prophet, everyone was waiting the time when there's a battle between the 2 groups of Muslims, and then time came, and then unfortunately, Muslims fought with each other. There were 2 groups. Muawiyah, he came out from the Syria, and Muslims, they came out of Medina, and from Kufa and Medina and that Hijaz part of the Arabs, and they were just against each other. And people, many of the people, they just came from the group of the Muawiyah to the group of Ali ibn Abi Talib. And many people who were silent after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when they saw that actually Ammar is with Ali ibn Abi Talib, so they joined the group of Ali ibn Abi Talib. So this is another example. There was another example where an instance, a situation was considered to be a standard. And that was when Prophet said that among my wives, there will be a time that the dogs of Hawab, they will bark on one of my wives. Now, Prophet said this when the wives were present, all the wives were present, no one other than. But what happened? Because no wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam believed that she would be the wife. So all the wives took this news out of the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They took it to their parents. Rasulullah said this thing.
Perhaps that wife has the characteristic, and that wife would talk the same. Perhaps that wife would be the one about which Rasulullah said, and Rasulullah died. This became a very famous standard among the Muslims, that these are the two instances, Ammar and the situation when the dogs of Hawab, they would bark upon the one wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because no wife had the belief that she could be the one. That's why every wife stood against, the wife whom she didn't have good, relations or whatsoever. And she would always, I personally think she's the one. She's the one. She's the one. And then Rasulullah died. And the time came when Hazrat Aisha, she came out of the home, reached a place, and suddenly she actually heard the barking of the dogs. Now, it was she, not someone else, who indicated. She recalled, because she was present, she was present in the house when Rasulullah was saying. She was the direct recipient of this hadith. And she said, oh my God, these are the dogs? People said, yes, what happened? This place is Hawab? And the people, yeah, this is Hawab. I am not going ahead, I'm going back. What happened? She said, I have heard, and everyone, you all know about this thing, because this has been the famous, news from the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about the standard of the haqq and batil, that one of my wife would stand against Ali ibn Abi Talib, and she would be on the wrong side. And the proof is that there will be a situation that when she will come out of the home, then the dogs of the Hawab, they would bark. Suddenly, a couple of companions, they said, but you have brought all of us here. There are a large number of people, they have left their homes in the hope that once you will become the kingmaker, they will be the part of that government. And they have come here only because you said, and we all became a lobby, and our lobby worked very well against Ali ibn Abi Talib, and now you are saying, let's go back? She said, but I can remember that Rasulullah said it. And then suddenly Talha and Zubair, they said, why do you believe that this is the situation? She said, this is Hawab. And they said, well, look, I think this is not Hawab. She said, but you said Hawab. Yes, I said it, but it's just, we are out of Hawab now. She said, but how would I believe? They said, just hold on. They took 2 hours to collect 50 people from the same, group of the people. They came. Amma Aisha, yes, this is not Hawab. Amma Aisha, this is not Hawab. 50 people witnessed that this is not Hawab. Still, the history narrates that she couldn't sleep. And the next day, it was one night, which is always required. And then batil surpassed her mind and heart. And the next morning when she woke up, she believed that, yes, that's true. Brothers and sisters, if they are listening, it is such an important to choose people who are around you, that they should be pious. Sometimes you get the knowledge of truth. You come to the truth. You feel that the truth is in your heart, in your brain. But then people around you, whom you have chosen, they actually undermine it. And you come back to the sirat of the batil. It is such an important thing. So ये भी एक वाक़या है, standard है. So ultimately it's pretty much like the standard on which our life is considered to be either successful or not. ये जो दो nations ऐसी हैं, Hazrat Ibrahim had 2 sons. बड़ा Hazrat Ismail थे, and the younger one was Hazrat Ishaq. Hazrat Ibrahim had these 2 sons. Hazrat Ismail was in Makkah, and Hazrat Ismail and Hazrat Ibrahim, they built the Kaaba,
And they also built the Baitul Muqaddas. That was Hazrat Ishaq was the younger one. He used to live where the Baitul Muqaddas was, but he used to come to Makkah for the Hajj. He never performed Hajj in Baitul Muqaddas. However, he used to live there. So Hazrat Ibrahim too, because Hazrat Ibrahim used to live close to Baitul Muqaddas, so he made a mosque there, and then one mosque in the Makkah, Masjid al-Haram. What happened after that? The sons and the daughters, particularly the sons of Hazrat Ismail had 12 sons. And out of those 12 sons, Bani Ismail came into existence, and Prophet Muhammad was the two famous ones, the Hashim and the Umayyah. And Hazrat Usman, his family, all, the sons of Umayyah, they were from the Umayyah, the bad people of the chain. And Hashim, Banu Hashim, and Prophet Muhammad came. So this lineage was pretty much like this. They were pretty much in the Makkah, and from the day Hazrat Ismail married a girl and got the babies, they settled in Makkah. So it is a different story now. Stay with. However, on the other hand, Hazrat Ishaq was in Baitul Muqaddas. Hazrat Ishaq had a son. His name was Jacob, Yaqub जिनको कहते हैं, और एक दूसरे भी उनके भाई थे, दो बेटे. He had 2 sons. Hazrat Yaqub further had 12 sons. 4 wives, Hazrat Yaqub, and 12 sons. اور یہ آپ نے سارے جو مشہور نام انگریزوں کے سنے ہیں, جس میں لیوائی ہے اور بینجامن ہے, یہ سارے جو نام آپ کو انگریزوں کے سنائی دیتے ہیں, اس میں سے ایک بڑا پرپورشن جو نام کا ہے انگریزوں کا, وہ حضرت یعقوب کے بیٹوں کے ناموں پہ ہے. The names of the sons of the Jacob have been employed by most of the Christians and Jews in this world. Many of them. بہت سارے ہیں. اور ان کی جو وائفس ہیں, ان کے نام بھی ان کی خواتین کے نام ہیں, ان کی بیٹیوں کے نام. سو یہ بنی اسرائیل کے جو نام ہیں یہ انگریزوں. بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ حضرت اسرائیل was the title of حضرت یعقوب. Israel, or what would it mean? Isra means the servant. El was Allah subhanahu wa ta'ala in Ibrani, in Hebrew. So اللہ کا بندہ, عبداللہ جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں. تو حضرت یعقوب کا نام بھی جو ہے وہ عبداللہ تھا اپنی زبان میں. یہ جو لوگ تھے, ان میں حضرت یوسف جو تھے, حضرت یوسف, he became the king of Egypt. جب تک حضرت یوسف was the king of Egypt, میں بہت ہی کوئکلی چلا جاؤں گا تاکہ میں بس ختم کروں مجلس. حضرت یوسف, because he was the king of Egypt, Bani Israel were very much in the comfort, because Hazrat Yusuf was there. As long as the last son of Hazrat Yaqub was alive, which was Lavi, لیوائی جس کو کہتے ہیں نا, لیوائی, وہ اس کو جتنے نام ہیں سارے ان کے ہیں. ریبیکا جو ہے یہ میں سے ان کی وائف تھی حضرت. اسی طرح یہ سارے نام جو ہیں, لیا آپ نے سنا ہوگا, سارے آپ پڑھیں گے, ان کے 12 کے 12 بچوں کے نام بہت پاپولر ہوئے پھر, اور یہ قبیلہ پھیلا بھی بہت تیز سے. تو by the time last son of the Jacob, who was Lavi, he was alive, the things were good for the Bani Israel. Bani means the sons of Israel. Israel was Jacob, so یہ ان کا سارا خاندان. اور بہت, it is a remarkable growth of this tribe. یہ حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں بہت ہی تیزی سے گرو کیے. یہ ایک اپنی جگہ پہ اس کی ایک سٹوری ہے. حضرت لاوی, when Hazrat Lavi died, when he died, what happened? The sons started fighting. Then there became 2 tribes of the Bani Israel. ان میں سے ایک ٹرائب کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا, دوسرے نے اس پر قبضہ کیا, اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ بھی جو ہے, کس نے ان کو کانکر کیا؟ In the Egypt, when Prophet Yusuf came, اس وقت حضرت نوح کی نسل سے سام ان کا بیٹا ہوتے 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 وہ لوگ بھی تھے. حضرت یوسف حضرت یوسف نے ان کے ساتھ بھی اچھی زندگی بسر کی. ایک دو بلند آواز سے دودھ پڑھ دیجیے. یہ جو مشرک تھے نا, جب حضرت یوسف بادشاہ بنے ہیں, تو جو لوگ مشرک تھے یہ وہاں سے حضرت نوح سام کی نسل سے ہوتے ہوئے آتے ہوئے لوگ تھے. تو حضرت یوسف کے اگینسٹ you always had some sort of a envious attitude, اور یہ ساری چیزیں حسد رکھتے.
اب صورتحال کیا ہوئی کہ انہوں نے اٹیک کیا اینڈ بنی اسرائیل واز کنکرڈ، ان کو غلام بنا لیا. یہی لوگ بعد میں قبطی بھی کہلائے، they were called قبطی. اور دا ایجپشنز میڈ بنی اسرائیل their slaves، اور ان سے ٹکا کے کام لیا، ٹکا کے، یعنی آپ سمجھیں کہ ان کو چیزیں بنا. یہ جتنی آپ چیزیں دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے احرام، ان کے بنانے والے سارے جو تھے وہ بنی اسرائیل تھے، اور ان کے ماسٹر پلانر جو تھے وہ مصری تھے. 400 سال تقریباً یہ صورتحال رہی. پھر یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ روتے رہے اللہ سے کہ ہمارے لیے کچھ کر دے، ہمارے لیے کچھ کر دے. ان کی دعائیں اللہ نے قبول کی. اینڈ دین دیئر پریئرز ور ایکسیپٹڈ. حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا. آپ کے سامنے سچویشن، فرعون انہی قبطیوں میں تھا، بنی اسرائیل غلام بنے ہوئے. حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پلے بڑے. اس کے بعد ایک دن وہ باہر نکلے، ایک قبطی یعنی ایک جو فرعونی تھا اس نے مکہ مارا، ایک بندے کو مکہ مارا، تو اس نے لڑائی کر رہا تھا. حضرت موسیٰ went over there، انہوں نے ایک مکہ مارا، وہ مر گیا. اگلے دن وہ دوبارہ جس کے لیے مکہ مارا تھا قبطیوں کو یا مصریوں کو، مصری اس فوجی کو، وہ دوبارہ نظر آیا، اس کو ایک اور قبطی مارا تھا. حضرت موسیٰ got closer to him. اس بندے نے کہا you are the one who killed the person yesterday. اچھا وہ کیونکہ it was an important خبر، وہ ڈھونڈ رہے تھے فرعونی کون کون ہے، کس نے اس کو مارا، ہمارے فوجی کو کس نے مارا کل. تو سارے تو ڈھونڈ رہے تھے ایک دوسرے کو. وہ سارے فوجی انہوں نے سنا what yesterday موسیٰ you were the person. موسیٰ نے کہا کہ oh my God یہ تو ہم مجھے پکڑ کے مار مور دیں گے. and then موسیٰ fled. حضرت موسیٰ چلے گئے تو مدین پہنچے جہاں حضرت شعیب تھے. وہاں حضرت شعیب کی جو بیٹیاں تھیں وہ لائن میں کھڑی ہوئی تھیں. میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں تاکہ 5 سال میں ختم کر دوں. اب وہاں پہ مجھے اجازت، میں تھوڑی سی اردو میں اجازت دیتا ہے، آپ لطف لے لیں گے. اب وہ گئے مدین پہنچے، بھاگ کے پہنچے، فلی ہوئے، فرار ہو گئے. then he reached the مدین میں حضرت شعیب موجود ہیں. حضرت شعیب کی بیٹیاں کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہیں پانی کے لیے. امت ان کو بھی، جیسے کسی نبی کی بیٹی کو امت نے کبھی آرام نہیں دیا، اور اس سے پہلے بھی بہت ایگزامپل موجود ہیں. حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کی. مدد کرنے کے بعد حضرت شعیب کے پاس پہنچے، اور حضرت شعیب کے پاس پہنچنے کے بعد ان کی بیٹیوں سے شادی ہوئی. ان کی بیٹیوں سے شادی ہونے کے بعد انہوں نے ہجرت کی، ایک جگہ پہ پہنچے. وہ جگہ جو ہے وہ وادی مقدس طوا تھی. وادی مقدس طوا میں ان کو ایک پیڑ نظر آیا. وہ پیڑ کے پاس پہنچے. پیڑ جو ہے وہ جل رہا تھا، بہت ہی اجالا تھا اس میں. وہ پہنچے، ابھی سوچے تو پیڑ سے آواز آ گئی، موسیٰ I am your Lord and I have chosen you for the رسالت and نبوت. تو take off your sleepers. Here, this is a وادی مقدس طوا. فخلاً علیک. حضرت موسیٰ کو نبوت ملی، واپس آئے. نبوت کی شرط تھی کہ تم جاؤ گے واپس. جا کے اپنے قبیلے میں کہا کہ اب ہمیں کھڑا ہونا ہے. سب کو اکٹھا کیا. پہلے فرعون کو یہ خبریں مل رہی تھیں. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے کہا فرعون کے پاس چلے جاؤ. فرعون کے پاس گئے، 2 معجزے اپنے دکھائے. وہاں سے جو ہے وہ فرعون نے ان کو جادوگر بلائے. وہ جادوگر سجدے میں گئے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے عصا نے ان کے سانپوں کو کھا لیا. میں بہت تیزی سے نکال رہا ہوں چیزیں تاکہ پہنچو فلسطین تک 1 منٹ میں، کچھ ٹائم میں. اب یہ سچویشن ہو گئی تو اب فرعون پریشان ہوا. اب فرعون اور حضرت موسیٰ کے ساتھ کنفرنٹیشن مسلسل چل رہی ہے. اس دوران حضرت موسیٰ کی مدد کی اللہ نے مختلف 12 جو ہے وہ عذاب نازل کیے فرعونیوں پہ اسی وقت. اور ہر دفعہ عذاب میں فرعون thought that his government is going now. وہ پھر he came to the حضرت موسیٰ and said this is the last time. ان کو خون برسا، مینڈک برسے، جوئیں برسیں، اور there were so many، قحط آیا، بہت ساری چیزیں. At a time حضرت موسیٰ was successful in negotiating کہ بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو، 6 لاکھ لوگوں کو 70,000 وہاں پہ ویسے تھے، اور کیونکہ ان کی گروتھ بہت زیادہ تھی، ان سب کو مجھے دو. ان کو لے کے دریا کی طرف سے گئے، اور دوسرے راستے بھی تھے، لیکن کیونکہ فرعون کو غرق کرنا تھا تو اللہ نے کہا. اب فرعون نے یہ پرمیشن دی تھی کہ تم جاؤ، لیکن جیسے ہی وہ نکلے شہر سے تو فرعون کے جو مشیر تھے انہوں نے کہا تو بھیج تو رہا ہے، کام ہمارے کیسے ہوں گے؟ یہ ہم جو خدمتیں لیتے تھے یہ ہوتا تھا. اس نے کہا یس. اس نے کہا موسیٰ کو مار دیتے ہیں، بندوں کو پھر پکڑ لائیں گے. اینڈ دین دے چیزڈ حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ went through the river، اور ریور میں آپ کو بتایا دا راستہ بنا، اور وہ آگے چلے گئے، اور فرعون he was drowned، اور وہ غرق ہو گیا اس کا پورا لشکر. اب یہ باہر نکلے. اللہ نے ان کو 40 سال تک مختلف جگہوں پہ گھومنے پھرنے کے لیے کہا. 40 سال تک اس کی وجہ تھی کہ ٹریننگ دے. اسی دوران 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ نے ٹریننگ لی. اسی میں جو ہے وہ سامری کا واقعہ پیش آیا. اور اس کے بعد جب
مختلف ایسے موقع آئے کہ جبکہ حضرت موسیٰ نے ان کے ساتھ کتنا اچھا کیا تھا کہ سخت زندگی، اس دوران انہیں اچھا کھانا بھی مل رہا تھا سب کچھ، لیکن جب بھی حضرت موسیٰ used to call him for something کہ بھئی یہاں آؤ چلو، موسیٰ you just go there، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تم اور تمہارا اللہ جا کے سارے پہلے کام کر لیں. تو ایسے واقعات ہوتے رہے. بنی اسرائیل مسلسل اب حضرت موسیٰ کو ٹف ٹائم دے رہے تھے مسلسل، and this has been happening. اس دوران نسلیں گزرتی رہیں، حضرت موسیٰ چلے گئے، بنی اسرائیل جو ہے وہ اور باغی ہوئے اور سرکش ہوئے، اینڈ دین اگین ایک وقت آیا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگ گئے اور اللہ کے خلاف جانے لگے. اسی میں حضرت داؤد آئے. حضرت داؤد اور طالوت نے مل کر ایک وقت آیا کہ جالوت کا گوئے جس کو کہتے ہیں اس کے لشکر کو مارا، اور وہاں پہ پہلی دفعہ بنی اسرائیل نے اپنی حکومت قائم کی. یہ فلسطین کا علاقے کے پاس. اب جب یہ ہوا کچھ ہی عرصے میں انہوں نے پھر اللہ کی نافرمانی شروع کی، اللہ کی تو حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان آئے. یہ آخری بادشاہ تھے جن کے دور میں بنی اسرائیل نے دوبارہ بڑی زبردست قسم کی سچویشن دیکھی کہ ہاں یار بڑا کمال. اینڈ اس کے فوراً بعد کیا ہوا، بخت نصر جیسے لوگ آئے، سکندر اعظم جیسے، میں کوئک کر رہا ہوں، ان لوگوں نے ایک وقت میں 6.6 ملین یہودیوں کو مارا. دوسری جگہ پہ 12 لاکھ لوگوں، ایک دن میں 1,33,000 لوگوں کو مارا. اس دوران اللہ نبی بھی بھیج رہا ہے، لیکن یہ بنی اسرائیل اتنے باغی ہو چکے ہیں کہ یہ نبیوں کو مار رہے ہیں، اپنے ہی گھر میں آنے والے نبیوں کو مار رہے ہیں. حضرت زکریا کو مار رہے ہیں، حضرت یحییٰ کو قتل کر رہے ہیں، اور جو نبی آ رہا ہے سورہ یاسین میں ہے کہ 3 نبی وہاں آئے ان کو مار رہے. ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دیتے تھے لوگ، اتنے باغی ہو گئے تھے. آپ سمجھ؟ اب آپ دیکھتے ہیں اللہ نے ان کو کتنا مشکل ٹائم سے نکال کے کتنی اچھی چیزیں دی، اینڈ دین دے کیپٹ آن، اللہ کے اوپر جو ہے اللہ کے جتنے احکامات ان کو اٹھا کے پھینک دیا. اب یہ صورتحال، اور آخری نبی جن کو انہوں نے پورا دیا وہ صلیب، ہی واز حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ صلیب پہ چڑھا دیا. اللہ نے آگے کہا رافعو کا کہ ہم نے اس کو جو ہے متوفی کا ورافعو، ہم نے اٹھ کو اٹھا لیا تو بچا لیا اللہ نے، ورنہ ان کو بھی مار دیا. یہاں ہونے کے بعد اس کے بعد سچویشن یہ رہی کہ بہت سارے بادشاہ آئے ہیں جنہوں نے ان کو ٹکا کے مارا. قرآن نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ یہودی کبھی سیٹل نہیں ہو سکیں گے، ان کا وطن بنے گا، ختم ہو جائے گا، بنے گا. ان کی مختلف سلطنتیں بنتی رہیں. بخت نصر نے ان کو مارا، اتنا مارا کہ 12 لاکھ لوگ تھے، 12 لاکھ لوگوں میں سے 6 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا، 6 لاکھ کو غلام بنا کے لے گیا. پھر اس کے بعد رومیوں نے ان کو مارا، پھر سکندر اعظم نے ان کو مارا، پھر ایرانیوں نے مارا، اور مسلسل ان کو جو ہے وہ کیونکہ جہاں جاتے تھے جس گورنمنٹ کے انڈر ہوتے تھے اس کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھولتے تھے. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ رومن امپائر نے ان کو مارا، اور نجاشی کی جو حکومت تھی افریقہ میں اس وقت عیسائی تھے، اور رومن امپائر انہوں نے مل کے ان کو نکالا. یہ جو ابرہا تھا، یہ ابرہا اس کو بھیجا، اس نے پھر ان کو یہ جب بھاگے، جب ان کو خاص طور پہ جو یہ فلسطین میں بخت نصر وغیرہ نے مارا تو یہ پھر پھیلے، یورپ میں گئے اس مختلف میں. پھر ان میں سے بہت سارے لوگ جو دینی لوگ تھے وہ مدینہ میں آ کے آباد ہوئے. مدینہ کے خود کیوں؟ ان کی کتابوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو ان کو آخری امید یہ تھی کہ اب جب رسول آئے گا تو ہمارا دور پھر شروع ہو جائے گا. اس لیے ان کی اکثریت آ کے مدینہ میں آباد ہوئی. مدینہ میں اوس اور خزرج کے قبیلے بنے بہت. یہ کچھ لوگ تھے کہ جو آئے تھے یہاں پہنچے، ورنہ باقی دنیا پر تو آپ جو یورپ دیکھتے ہیں، افریقہ دیکھتے ہیں، جو ان کی حکومتیں رہی ہیں، جو ان کے جو پاکٹس رہی ہیں، یہ سب اس زمانے میں ہے جب ان کو بہت مارا جا رہا تھا تو یہ مختلف جگہوں پہ بھاگ رہے تھے، چل رہے تھے، جا رہے تھے. یہاں پہ پہنچ گئے. اسلام نے پھر یہاں انہوں نے اسلام کے خلاف بھی جتنا اسلام کو، مشرکین تو سارے پہ کنورٹ ہو گئے تھے. یہودی وہ قوم ہے کہ جو آخری وقت تک مسلمانوں کے خلاف رہی ہے. آخری وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے پیکٹ کیے لیکن رہے یہود، تو مسلمانوں کے خلاف. اور رسول خدا نے بے شمار جنگیں صرف اس بنیاد پہ، خیبر کی جنگ اس بنیاد پہ لڑی گئی کہ مشرکوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف، جبکہ پیکٹ میں تھے. ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کبھی ایک عہد پہ قائم نہیں رہتے. ہر گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ایک پیکٹ ہوتا ہے کہ تم کنٹینڈ رہو گے یہاں پہ، یہ نہیں کرو گے، وہ نہیں کرو گے، اینڈ دین دے اگین. دوسری ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے جو کمیونٹیز ہوتی ہیں، جو گورنمنٹ یا اس وقت کی اسٹیٹ ہوتی ہے یا اس وقت اس کے خلاف ان سے ساز باز کر کے ان کو. تیسری ان کی یہ کہ یہ سود نہیں چھوڑتے کسی طریقے سے. تو یہ ساری صورتحال ہے. پھر اس کے بعد ایک وقت آیا جب اسلام میں حضرت عمر پہنچے، فلسطین کا علاقہ ہو گیا. حضرت عمر نے ان کو پرمیشن دے دی کہ آ جاؤ. جب حضرت عمر نے فلسطین میں رومن سے قبضہ لیا تھا،
تو جنگ کے ذریعے نہیں تھا. اٹ واز اے پیکٹ. اس پیکٹ میں رومنز نے کہا تھا کہ تم یہ یہودیوں کو بیت المقدس میں نہیں آنے دو گے. یہ معاہدہ تھا. حضرت عمر نے کہا نہیں ہم آنے دیں گے, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, اور انہوں نے ان کو پرمیشن دی. اس وقت سے لے کے 1917 تک جو ہے وہ یہودیوں کا کوئی وطن نہیں تھا. لیکن یہ سارا وقت وہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ فریکشنز میں جب یہودی یورپ میں ہیں سیٹلڈ ہیں, کچھ افریقہ میں سیٹلڈ ہیں, کچھ رشیا میں بھی پاکٹس ہیں, کچھ گلف کے دوسرے علاقوں میں, لیکن بیت المقدس میں کنسنٹریشن نہیں ہے. اس یعنی 70 عیسوی سے لے کے 70 عیسوی سے لے کے جو ہے اور فردر 70 ہجری سے لے کے آن ورڈ تک this has been the situation. Brothers, is it because the Urdu that you are leaving or do you want me to continue? Time, it's a time, it's all good. Jazakallah, ajrukum Allah. اب یہ صورتحال ہو گئی. تو 1917 میں صورتحال یہ ہوئی کہ جب امریکہ اور ویسٹرن سیولائزیشن ڈیولپ ہو گئی تو یہودیوں کا کاروبار بہت پھیل چکا تھا. اب انہوں نے پھر پہلی دفعہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 2000 سال جو ہے یہ بیت المقدس سے دور ہیں. 1917 میں عرب جو تھے جنہوں نے جا کر عرب سے کہنا شروع کیا, ابھی تک تو ظاہر ہے کوئی پاور نہیں تھی, عرب سے کہنا شروع کیا کہ بھئی ہمارے لیے نکالو یہ زمین نکالو. عرب نے زیادہ پیسے دے کے ان کو زمینیں دینی شروع. لیکن 1940 سے پہلے بھی 2.6% ٹوٹل پاپولیشن جو تھی وہ یہودیوں کی تھی فلسطین میں. اس دوران صورتحال یہ ہوئی کہ انگریزوں نے جو یہ برٹشرز تھے انہوں نے اٹیک کر دیا فلسطین پہ. کالونی بن گئی تو وائس رائے نے, اس وقت کے وائس رائے نے جب یہ مسئلہ ہوا تو فلسطینیوں نے اس پہ احتجاج کیا اور یہ ہوا, UN سیکورٹی کونسل میں یہ مسئلہ گیا. تو وہاں پر جانے کے بعد یہ اس مسئلے کے لیے ایک گورنر اپوائنٹ ہوا, سیمیوتھ نے آ کے فلسطین میں دیکھا, اور کیونکہ وہ ساتھی تھا تو اس نے پہلی دفعہ ریکمنڈیشن دی کہ 60% لینڈ 2.6% جو ہے وہ یہودیوں کو دے دی جائے اور 40% لینڈ جو ہے وہ فلسطینیوں کو دے دی جائے. اور فلسطینیوں کو وہ پارٹ دیا گیا کہ جو بالکل ہی گیا گزرا تھا, ایسٹرن پارٹ نہیں تھا اس میں بیت المقدس وغیرہ سارے اس طرح شامل. UN نے ریزولوشن دے دی. اس کے بعد جو گورنر آیا تاکہ چیزوں کو ٹھیک کرے, اس نے فردر 16% لینڈ لے کے جو ان کو دے دی, اس پہ قبضہ کروا دیا کہ تم یہ کر دی. اس دن کے بعد سے لے کے ابھی 4 سال پہلے تک 5 سال پہلے تک جب میں نے یہی غالباً تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی کہ ٹوٹل جو پاپولیشن ہے آج بھی یہودیوں کی وہ جو ہے وہ 30% 39% زیادہ نہیں ہے. ابھی بھی وہاں فلسطین زیادہ ہے, لیکن وہاں ہارڈلی آپ کو پتا نا اوپن ایئر پریزن ہے, وہ اتنی 12 کلومیٹر کی غالباً ہے, ہاں کتنی 12 یا 50 کلومیٹر کی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت, اتنی اسٹرپ ہے جس کے پورے باڑ لگی ہوئی ہے, ادھر سمندر ہے, ادھر جو ہے وہ مصر نے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے. تو تقریباً 2.2 ملین پیلسٹائن جو لوگ جو ہیں وہ ایک پنجرے میں بند ہیں, ان کو جا ہی نہیں سکتے کہیں, وہ کہیں موو نہیں کر سکتے. ان کو اگر باہر نکلنا ہے تو آپ کو ویزا لینا ہے, اسرائیل دے گا, ان تک الیکٹریسٹی آنی ہے تو اسرائیل دے گا, فوڈ دے گا. اور یہ علاقہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ شرنک ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی ہر سال ایوریج 450 زیادہ فلسطینی مر رہے ہیں ہر سال. مطلب کچھ بھی نہ ہو تب بھی 450, اور خاموشی سے جو مارا جا رہا ہے وہ علیحدہ ہے, رائٹس علیحدہ لیے جا رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ آلموسٹ یعنی 2/3 آف دا ٹائم لوڈ شیڈنگ ہی رہتی ہے. ہم سے بھی برا حال ہے پاکستان میں. اینڈ دس ہیز ہیپنڈ. اور گلوبلی بلیک آؤٹ ہے جیسے آج بلیک آؤٹ. یہ ساری آپ کے سامنے میں نے تاریخ رکھی ہے. لیکن قرآن نے اپنی جگہ پہ ایک کہا ہوا ہے کہ ان کے وطن مسلسل نہیں ہوں گے کبھی. یہ جہاں گئے ہیں 100 200 سال 300 سال رہے ہیں, اس کے بعد کسی نہ کسی گورنمنٹ نے, کیونکہ سازشیں کرتے ہیں, ارد گرد کے لوگوں کو ملاتے ہیں جو لوگ, لیکن کوئی حق والی ایک کوئی آتی ہے, اور حق نہ بھی ہو. ان کے لیے ہی قرآن نے بخت نصر کے لیے کہا کہ ہمارا بندہ, حالانکہ وہ مشرک تھا, ان کے لیے, اور یہ لوگ جو تھے کلمہ پڑھنے والے تھے, کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے, ان کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا کہ ہمارا بندہ آ کے جو ہے ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے گا. یعنی وہ جو بندہ آیا ہے وہ اللہ نے, یعنی کہ ہمارے مشن کو کمپلیٹ کرنے والا, یہ نہیں تھا کہ ان کا کوئی مسلمان آ گیا تھا پیچھے سے یا اس وقت نہیں, یعنی ہم چاہتے تھے اور ہمارے چاہنے پر جو ہے یہ ایک ساری میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اب جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے وہ ایک پوری ہسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی بنو امیہ کے لوگ ہیں, ادھر سے بنی اسماعیل میں جو بنو امیہ کے لوگ آئے ہیں, جتنے بھی, جب بھی مسلمانوں اور حق پر مبنی رسول خدا یا اہل بیت
تو ادھر سے بنو امیہ کے جو قبائل ہیں انہوں نے اہل یہود کے یا بنی اسرائیل کے قبائل کے ساتھ کولیبریشن کی جب بھی ہوا ہے. اور یہ آج بھی بیہیویئر آپ کے سامنے ہے. آج بھی سعودیہ کو دیکھ لیجیے, یو اے ای کو دیکھ لیجیے, باقی اتنی تیز نہیں. تو یہ ایک ہسٹری میں نے آپ کے سامنے. آئیے اب آخری بات کی طرف, اور وہ کیا؟ قرآن مجید نے ایک جملہ کہا ہے ان کے لیے, الذین آتیناہم الکتاب. یہ وہ قوم تھی جس کو ہم نے کتاب دی تھی. وَيَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ. اور یہ رسول کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَكْتُمُونَ الْحَقَّ. مگر ان میں سے ایک فریق ہے جو حق کو چھپا لیتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جبکہ وہ جانتا ہے. اب آئیے دونوں ان قوموں کو, ایک وہ مسلمان قوم جو بنو امیہ کے مسلمان ہیں, ایک وہ بنو اسرائیل کے لوگ جو بنو اسرائیل کے لوگ ہیں, ان دونوں کے پاس کتاب ہے. ان کے پاس بھی کتاب کا علم تھا, مسلمانوں میں سے جو بنو امیہ ان کے پاس. یہ دونوں رسول کو پہچانتے تھے بہترین, ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے. ادھر مسلمانوں میں بھی جو ہے وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں رسول کو جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, خمائل ہر چیز سامنے. اور پھر یہ کہ علم بھی رکھتے ہیں, ان کے پاس علم بھی, اپنے انالیسس بھی ہے, جانتے ہیں کہ رسول اکرم کی سیرت کیا ہے, انہوں نے کس طرح اہل بیت کو پروموٹ کیا, کس طرح جو ہے خلافت علی ابن ابی طالب کو دی. مگر کیا؟ لیکتمون الحق. مگر حق کو چھپا لیتے ہیں. کیا حق تھا اس وقت کا؟ حق بنی اسرائیل کا یہ تھا کہ صرف ایک جملہ منہ سے کہنا تھا, کیا؟ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے عبد ہیں اور رسول ہیں. اور آج کے بنو امیہ کا ایک جملہ ہے, سب کچھ جانتے ہیں رسول نے کس طرح کیسے اہل بیت کو پروموٹ کیا, علی ولی اللہ. ایک جملہ ہے جس کو کہہ کے یہ تاریخ کے ایسی چیزیں اور بہت ساری چیزیں میں کبھی چھوڑ دوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پھر کبھی رکھوں گا. لیکن یہ آج لیکن ہمارے ائمہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب وحدت اسلامی آ جاتی ہے تو اس میں فرقہ ختم ہو جاتا ہے, مذاہب ختم ہو جاتے ہیں, دین رہ جاتا ہے, دین اسلام. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام سجاد نے جو ہے وہ شامیوں کے حق میں رومیوں کے خلاف دعا کی. وہی شامی جنہوں نے پورا کنبہ اڑا دیا ان کا, لیکن نام کے مسلمان تھے, لینے والے تھے. وحدت اسلام جب آئے گی, جب اسلام آئے گا تو حضرت امام رضا جو ہے وہ جا کر خلیفہ جو حق نہیں رکھتا اس کی بیٹی سے شادی بھی کر رہے ہیں, ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں, مناظرے بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ اسلام کو کہیں سبکی نہ ہو. یہی کام جو ہے وہ مسلسل تمام ائمہ کرتے ہیں, کہیں اسلام کے اوپر کوئی حرف نہ ہے, قرآن دو ٹکڑے نہ ہو, اللہ کے دین میں کہیں ہماری وجہ سے تفرقہ نہ پھیلے. تو مومنین یہ پوری گفتگو آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہے وہ ایک ہی بات پہ ہے کہ یہ ساری سچویشن کہ اللہ کے ساتھ محبت, وہ بنی اسرائیل ہو یا وہ بنو امیہ یا بنو اسماعیل ہوں, یہ دو قبیلے نکلے ہیں, ان دونوں کے لیے اللہ نے ایک ہی معیار رکھا ہے, وہ یہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی. اگر یہودی یعنی بنی اسرائیل والے اللہ کے رسول کی اتباع کر لیتے, ان کے اعمال جس طرح چاہیے تھے اس کے پیچھے چل پڑتے, اور اگر مسلمان آج رسول خدا کے پیچھے اسی طرح چل پڑے تو دونوں کے لیے نجات ہے. ورنہ دونوں کے لیے اللہ نے کہا ہے تِلْکَ أَمَانِیُھم, تم بھی یہی سمجھتے رہو کہ ہم بڑے مقربین میں سے اللہ کے, و امانی اہل الکتاب, اہل کتاب بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں, اور اپنے آپ کو خود بخود ہی ایلیویٹ کر کے سمجھتے تھے کہ ہماری تو آخرت بڑی آرام سے. رب العالمین آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دو جملے مصائب کے سن لیجئے, مجلس کا اختتام ہو گیا. دیکھیے کہ یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے یہ اسلام کا معاملہ ہے, اور آپ دیکھیے کہ خمینی صاحب نے اس مسئلے کو زندہ رکھا. صرف ایک خمینی صاحب جیسا ویژنری آدمی تھا جس نے اس مسئلے کو زندہ رکھا, ورنہ یہ مسئلہ مر گیا تھا. کیونکہ وہ جانتے تھے امت مسلمہ اگر کہیں متحد ہو سکے گی تو صرف فلسطین پہ ہو سکے گی. کیا آدمی تھا بھائی, کمال, سبحان. آج کتنی قتل و غارت ہو رہا ہے, بچے جا رہے ہیں, لیکن یہ دو قوموں کا ایک ایسا جہاد ہے, یعنی دو قوموں میں مسلمانوں کا ایک ایسا جہاد ہے کہ جس میں آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ فلسطینی نکلے ہیں تو کہیں آپ نے فلسطینیوں کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی نکلتے دیکھا ہے, ان کی عورتوں کو بھی نکلتے دیکھا ہے؟ نہیں, کیونکہ جہاد اور جنگوں میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو حسین تھا کہ جو اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو لے کے نکلا, تو حسین تھا. اور جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب
باطل سے جنگ کی جاتی ہے تو صرف مردوں پہ جہاد ہے. اگر اسلام کو بچانا ہوتا ہے, کوئی قریہ بچانا ہوتا ہے, جیسے فلسطین پہ اس وقت جنگ ہے, بیت المقدس پہ جنگ ہے, خانہ کعبہ پہ جنگ ہوگی, کبھی مدینہ کے لیے جنگ ہوگی, تو مرد جائیں گے. مگر اگر نسلوں کو تبدیل کرنے کے لیے جنگ ہوگی تو جس طرح مباہلے میں رسول اپنی بیٹی کو لے کے گئے, اسی طرح کربلا میں لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے حسین, زینب, ام کلثوم اپنی بیٹیوں کو لے کے گئے. یہ فرق ہے. یہ وہ جنگ نسلوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی قیامت تک کے لیے ہر ایک نے کنٹریبیوٹ کیا. اصغر کا جہاد دیکھیے, ایسا جہاد تو کہیں نظر ہی نہیں آتا. جب حسین حل من ناصر ینصرنا کہہ چکے اور کوئی آواز نہیں آئی, تو حسین نے کہا حبیب تم تو میرے دوست تھے, تم تو میرے ساتھ وعدہ کیے ہوئے تھے, عباس تم تو میرے بھائی تھے, تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم کربلا میں حسین کو کی نصرت کرو گے. کہاں گئے؟ اے میرے دوستو, اے میرے انصار, اے میرے اقربا, اے میرے بھائی, اے میرے بیٹوں, کہاں چلے گئے؟ حسین کا یہ جملہ بلند ہوا, فضا نے خیمے سے آواز دی, سرکار جلدی آئیے. حسین پہنچے تو دیکھا کہ رباب اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیے. کیا ہوا رباب؟ کہا جب سے آپ نے یہ جملہ کہا ہے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے. اصغر منقلب ہے, اصغر تڑپ رہے ہیں, اصغر میری باہوں میں ٹھہر نہیں رہے. حسین نے کہا بچہ منقلب ہے, منفعل ہے, پیاسا ہے, لاؤ دو میں اصغر کے لیے پانی کا انتظام کروں. عزاداران حسین, اصغر کی پیاس, یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ بچے تو اور بھی رہے ہیں نا, عاشور کے دن بچے تو بہت تھے, لیکن جانتے ہیں اصغر کو باہر لائے ہیں حسین پانی کا کہہ کے, یعنی پیاس کا وہ مقام آ گیا ہے. آپ جانتے ہو, میں جملہ پڑھتا ہوں, مجھے اجازت دیجئے, کہ یہ فزیکلی اسرٹنڈ ہے کہ جب بچے کو پیاس لگتی ہے نا تھوڑا سا, تو زبان پہلے خشک ہو جاتی ہے. جب پیاس اور بڑھے تو زبان پہ کانٹے چبھنے لگتے ہیں. اجرکم اللہ. اور جب پیاس اور بڑھتی ہے تو ہونٹ خشک ہو کے پپڑی کی شکل اختیار کرتے ہیں. اور جب پیاس اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ زبان باہر آ جاتی ہے, باہر آ جاتی ہے. اور پیاس جب اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان کی آنکھیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. حسین دیکھ رہے تھے کہ اصغر کی زبان بھی باہر ہے, آنکھیں بھی چڑھنا شروع ہو گئی. اللہ, آج ایک بیٹے کی ماں کا پرسہ دینے یہاں اکٹھا ہوئے, اللہ جانتا ہے رباب وہ بیوہ ہے کہ سب مدینہ پہنچے تو کوئی ایک تھا کہ جو ان کے ساتھ رہا, جس نے استقبال کیا. یہ وہ بی بی ہے جس کا میاں بھی کربلا میں گیا, جس کی بیٹی شام میں گئی, اور جس کا یہ 6 ماہ کا بچہ. رباب کے لیے تو مدینہ میں کچھ رہ ہی نہیں گیا. حسین نے اصغر کو اپنی گود میں لیا اور خیمے سے باہر نکلے. باہر دھوپ بہت زیادہ ہے. عزاداران نے حسین, بچہ 3 دن سے پیاسا ہے, کملایا ہوا بچہ ہے, زبان نکلی ہوئی ہے. حسین نے تپش سورج کی دیکھ کے بچے کے چہرے پہ اپنی عبا ڈال دی. اشکیا دور سے دیکھ رہے تھے حسین کوئی چیز لا رہے ہیں. حسین کچھ آگے بڑھے, زیادہ آگے نہیں بڑھے, کچھ آگے بڑھے, بچے کے چہرے سے اپنی عبا ہٹائی. اشکیا نے دیکھا کہ بچہ ہے اور بچہ پس مجدہ ہے, کملایا ہوا ہے, آخری لمحات کا شکار. حسین نے کہا دیکھو تمہاری جنگ تو مجھ سے ہے نا, تمہاری جنگ اس بچے سے تو نہیں ہے, دیکھو اس بچے کو پانی دے دو. حسین نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے, اصغر کو سب کے سامنے کیا تاکہ اصغر کا چہرہ دیکھ لیا جائے. حسین نے دیکھا کہ کوئی کسی قسم کی کوئی بھی موومنٹ نہیں ہو رہی. اب حسین نے دوسرا جملہ کہا ہے, اشکیا کیا تمہارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے؟
کہ تمہارے گھر میں کوئی شیر خوار کبھی پیدا نہیں ہوا. اب یہ وہ لمحہ ہے کہ جب اشقیاء رونا شروع ہوئے. حسین نے پھر ایک جملہ کہا, تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے تم پہ حملہ کر دوں گا؟ حسین نے اپنی باہ بڑھائی, اپنی زمین پہ بارک کی, اصغر کو جلتی ہوئی دیکھتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا. لو میں پیچھے چلا جاتا ہوں, اس بچے کو پانی پلا دو, پانی پلا دو. اشقیاء میں گریہ بلند ہوا. عزاداران حسین, یہ وہی گریہ ہے, یہ وہی گریہ ہے جو جب تک گریہ رہے آدمی شقی رہتا ہے, جب تک ایکشن نہ ہو. یہی میں عرض کر رہا تھا, فتبعونی, اتباع کرنا ضروری ہے, ایکشن لینا ضروری ہے. اشقیاء نے کہ پسر سعد نے ہرملہ سے کہا, ہرملہ تو تیر کیوں نہیں چلاتا؟ لشکر میں انقلاب آنے کے قریب ہے. ہرملہ نے کہا میں کیا کروں, تو جانتا ہے کہ تیر اندازی میرا مسئلہ نہیں ہے, مگر میں ادھر تیر رکھتا ہوں, ادھر ایک برقع پوش بی بی, میرے تیر اور اس بچے کے درمیان. کہا نہیں, تجھے انعام نہیں ملے گا, کوئی اور یہ کام کرے گا اگر تو نہیں کرے گا. کہنے لگا کہ میں نے پھر سہ شعبہ تیر نکالا, سہ شعبہ تیر نکالا. عزادارِ حسین, یہ سہ شعبہ تیر کی روایت بہت مستحکم تو نہیں ہے مگر ہے, لیکن ذرا سوچئے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں سہ شعبہ تیر کو چھوڑیے, یہ دیکھیے کہ بچے کی گردن کتنی سی تھی, اس کے لیے تو معمولی سا تیر بھی سہ شعبہ تیر ہی ہے. تیر نکالا, تیر چلایا, تیر گیا, اللہ اکبر, تیر اصغر کی گردن کی طرف آیا. اصغر نے ہمک کے گردن بلند کی, حسین کے سینے پر آتے ہوئے تیر کو اپنی گردن پہ لیا. عزاداران حسین, یہ نہر کرنے والا تیر تھا, سب سے طاقتور تیر تھا, جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تیر اصغر کے گردن سے گزرتا ہوا حسین کے بازوؤں تک آ گیا. اصغر منقلب ہو گئے, مگر یہ کیا کہ بچے کی گردن سے کوئی خون ہی نہیں ہے, خون کہاں سے آتا؟ ارے 3 دن سے بچے کے جسم میں پانی ہی نہیں گیا. وہ سرخی جس کو خون کہا جاتا ہے حسین نے اپنے ہاتھ میں لی, آسمان کی طرف دیکھا. آسمان نے کہا اگر یہ خون آسمان کی طرف آیا تو بارش نہیں ہوگی. زمین کی طرف, زمین نے کہا سبزہ نہیں ہوگا. حسین نے وہی خون اپنی داڑھی میں خضاب کر لیا. عزاداران حسین, ایک کربلا یہ ہے جہاں پہ اب حسین ہے. سب کو, انصار و اقربا, اعزا و اقربا, سب کو, بھائی کو, بیٹے کو دفنا چکے. ایک کربلا اب حسین کی ہے. کسی تاریخ لکھتی ہے کہ حسین جب کسی لاشے کو اٹھانے جاتے تھے نا تو عقاب کی طرح جاتے تھے, یعنی ان کی نگاہیں کبھی اس سے زائل نہیں ہوئی کہ کہاں ہے بھائی, لیکن لاشا کہاں ہے, اور آتے تھے شیر کی طرح, جیسے شیر اپنے بیت کو, اپنے جس شکار کو لے کے آتا ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے اصغر کے معاملے میں حسین ایک قدم چلتے ہیں, دوسرا قدم چلتے ہیں, خیمے کے قریب پہنچتے ہیں, اور اب حسین فیصلہ نہیں کر پاتے کہ رباب سے کیا کہیں گے. حسین واپس آتے ہیں, ردن بے قضائی و تسلیما لامری پروردگار, فیصلہ تیرا ہی ہے, حکم تیرا ہی ہے, مگر حسین فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ ماں جس سے یہ کہہ کے لایا تھا کہ بچے کو پانی پلائیں گے, اس ماں کے پاس اس گردن میں پیوست تیر کے ساتھ کیسے لے کے جاؤں بچے کو. حسین 7 دفعہ خیمے کی طرف جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, 7 قدم اٹھاتے ہیں, پھر یا علی کہہ کر خیمے میں داخل ہوتے ہیں, اور رباب سجدہ شکر میں ہے. اور اب جب رباب سجدہ شکر سے نگاہ اٹھاتی ہیں تو ساری کہانی سمجھ جاتی ہیں. حسین کے چہرے پہ خون دیکھ کے رباب سمجھ گئی میرا بچہ گیا. کہا, یہ نہیں پوچھا کہ بچے کا کیا ہوا, یہ کہا کہ جانے سے پہلے اصغر نے پانی پی لیا تھا یا نہیں. حسین اور رباب جانتے ہیں کہ کربلا میں قربانی کے بعد, حسین کے جانے کے بعد کیا ہوگا. رب کا دستور جانتے ہیں, سروں کو نکالا جاتا ہے, خیمے کے پشت پہ گئے, پیچھے جا کر ایک ننھی سی قبر کھولی. انیس کہتے ہیں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے, ارے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے جامن کو جھاڑ کے, بچے کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد واپس آئے, حسین گئے, شام ہوئی, شام غریبہ کا سارا منظر پھیل گیا. اللہ اکبر, جب سارے شام غریبہ کے منظر ختم ہوئے, سر گنے گئے تو ایک سر کم تھا.
کہا گیا کہ سر کو تلاش کیا جائے، انعام اس آخری سر کے ساتھ مشروط ہے۔ اب اشقیاء گھوڑوں پر نیزے زمین پہ مارتے جاتے ہیں، کبھی کسی کا کوئی جزو جسم واپس آتا ہے، کبھی کوئی۔ تھوڑی دیر کی تلاش کے بعد ایک شقی کی آواز بلند ہوتی ہے، میں نے ایک معصوم بچے کا ایک نیزہ زمین میں گیا، اٹھا تو ایک ننھا سا سر، ارے اصغر حسین کی طرح نیزے پہ بلند ہو گیا۔ قرآن کی سب سے چھوٹی آیت، کربلا کی سب سے چھوٹی آیت، سب سے بلند ہو کر اللہ کی حقانیت کا اعلان کر رہی ہے۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سی بات کو قبول فرما اور اس کا ثواب محترمہ مرحومہ کو عنایت فرما، اس کا ثواب جتنے مومن مومنات ہیں ان کے مرحومین کو، اور جن کا کوئی ہاتھ اٹھانے والے ان کے مرحومین کو عطا فرما۔ پروردگار توقیر بھائی کو صبر جمیل عطا فرما، ماں کے جانے کے بعد پیچھے کوئی اور نعمت ایسی رہ نہیں جاتی دنیا میں جس کو نعمت سمجھا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ماتم حسین، جزاک اللہ۔